अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इंटरनेशनल टीवी करबला मुअल्ला से इस वक्त आप प्रोग्राम तहलीली जायज़ा मुलाहज़ा फरमा रहे हैं। ये तहलीली जायज़ा दर हकीकत उस अज़ीम ख़िताब के पस मंज़र में है जो मर्ज आल जहान तशय्यो हज़रत से आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी दामज़िल्लुहु ने कुमुल मुक़द्दसा में जामे मुबल्लिगीन और उमूमी मोमिनीन के दरमियान जो गुज़ारिशात पेश किए थे, माह रमज़ान अज़ीम के हवाले से कि मुबल्लिगीन की क्या ज़िम्मेदारी है कि किन चीज़ों की तरफ लोगों को मुतवज्जे करें, और उमूमी मोमिनीन की क्या ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी तक़वा को किस तरीक़े से औज तक पहुँचाए। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस उन्वान से हमारे साथ महव गुफ्तगू रहेंगे हुज्जतुल इस्लामुल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद ज़ाहिद अहमद रिज़वी साहब क़िबला लखनऊ से। राब्ता भी हमारा कायम हो चुका है क़िबला के साथ। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला कैसे मिजाज है आपके? खैर आफ़ियत से हैं इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, अल्लाह का फज़ल है। अल्लाह आपको सलामत रखे। सबसे पहले तो बंदे हकीर और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप नहायत ही तहे दिल से आपके ममनून व मशकूर है कि आपने हमें वक्त दिया और ख़िदमत का ये मौका हमें फ़राहम फरमाया। और मैं इसके साथ साथ ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि माह रमज़ान अज़ीम जो कि खैर और बरकत का महीना है, आप की खिदमत में अर्ज़ तबरीक व तहनीत पेश करते हैं। और अगर आप इजाज़त क़िबला फ़रमाए तो वक्त जो है वो हमारे पास मुख्तसर है, और मैं उस ख़िताब के हवाले से जो मर्ज आल जहान तशय्यो हज़रत से आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी दामज़िल्लुहु ने कुमुल मुक़द्दसा में रमज़ान अज़ीम के क़यामत के मौका पर कुछ इरशादात और कुछ फरमूदात बयान फरमाए थे, तो मैं उसमें से कुछ नुकात आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा ताकि इंशाअल्लाह आप बेहतर तरीके से शरह फरमाएँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। शुक्रिया क़िबला। बहुत सारे नुकात थे। इब्तिदाई उन्होंने गुफ्तगू फरमाई इस उन्वान से कि हत्ता माह रमज़ान को, माह रमज़ान अज़ीम को उन्होंने खैर और बरकत का समंदर से, खैर और बरकत के समंदर से तशबीह फरमाई। मैं सवाल ये करना चाहूँगा कि रहमत और बरकत का ये महीना, रहमत और बरकत से क्या मुराद है, इस पर क़िबला अगर एक वजाहत फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयतुल्लाह शिराज़ी दामज़िल्लुहु ने खुतबे और पैगम्बर इस्लाम जो आपने माह शाबान के आखिर में इरशाद फरमाया था, जी जी, जिसको जनाब शेख सदूक ने और दीगर उलमा ने, हमारे उलमा ने अपनी किताबों में नकल किया है जी, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के हवाले से। जी, तो उसमें इस महीने को माह बरकत और रहमत पैगम्बर इस्लाम ने इरशाद फरमाया। सुभान अल्लाह। बरकत इस एतबार से है कि जैसे कि आम तौर से दुआ दी जाती है जी, कि अल्लाह बरकत इनायत फरमाए, मसलन किसी ताजिर को वो तिजारत करता है, बरकत इनायत फरमाए, जी, यानी और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी तौफीक बढ़ जाए। जी, इस महीने में जो खुदावंद आलम ने जी, बरकत और रहमत का महीना करार दिया, जी, उसकी एक वजह ये भी है कि ये महीना अल्लाह का महीना है, खुदावंद आलम का महीना है। सही। इसीलिए रिवायत में आया है कि इस महीने को सिर्फ रमज़ान न कहा जाए, जी जी, इसलिए कि रमज़ान अल्लाह के नामों में से नाम है, अल्लाह का नाम है रमज़ान। जी, वाह। लिहाजा हमेशा माह रमज़ान, इसलिए कि कुरान मजीद में जी, शहरो रमज़ान, यानी रमज़ान, माह रमज़ान, जी, शहर यानी माह, जी, महीना, तो हमेशा माह रमज़ान कहे या रमज़ानुल मुबारक कहे। जी, तो
اس مہینے میں جو خیر ہے خاص طور سے وہ کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. جیسا کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا اور ہمارے ائمہ سے جو احادیث ہیں کہ اگر قرآن مجید کی ایک آیت ماہ رمضان المبارک میں پڑھے گویا اس نے پورا قرآن ختم کر لیا. سبحان اللہ. اب ظاہر اس طریقے سے حضرت آیت اللہ نے تشبیہ دی کہ ایک سمندر ہے یہ اللہ، یہ کہ ایک آیت پڑھا ہے انسان واہ، اور معلوم ہے کہ پورے قرآن کا ثواب مل گیا. اسی طریقے سے اس مہینے میں سونا بھی عبادت قرار دیا ہے. سبحان اللہ. نومکم فیہ عبادہ خطبے میں ارشاد ہے بے شک تمہارا سونا عبادت ہے. وانفاسکم تسبیح، اور سانسیں لینا تمہارا جو ہے وہ تسبیح ہے. تو اس اعتبار سے یہ مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے بے شک، کیونکہ شہر اللہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے. لہٰذا اس کی جو فضائل خاص طور سے جناب شیخ صدوق نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا ہے، جو ان کے تمام تصنیفات کا مجموعہ ہے، اس میں خاص طور سے صفحہ 422 سے لے کے آخر تک اس سلسلے کی احادیث اور اس سلسلے کی روایات کو انہوں نے نقل کیا ہے. جی ماشاءاللہ. قبلہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی اس نقطے کے اوپر. ایک نقطہ جو انہوں نے بڑا مہم نقطہ ارشاد فرمایا تھا تقوی الہی کے عنوان سے. پہلے میں ابتدائی میں اس عنوان سے سوال کرنا چاہوں گا مختصراً کہ در حقیقت یہ تقوی الہی قبلہ ہے کیا چیز؟ اس پر اگر ایک مختصراً آپ جواب فرما دیں. تقوی الہی یعنی اللہ سے ڈرنا، خوف خدا. صحیح. لیکن ان معنوں میں نہیں ہے کہ انسان عام چیزوں سے جب ڈرتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے. جیسے کہ اگر کہا جائے کہ مثلا شیر آ گیا تو انسان پھر آگے تھوڑی بڑھے گا. صحیح. بلکہ کوشش کرے گا کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لے، بچا لے، پیچھے ہٹ جائے. لیکن جو تقوی الہی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا خوف، یعنی جتنا جتنا خوف بڑھتا جاتا ہے خوف الہی، اتنا ہی اتنا انسان جو ہے وہ قریب ہوتا جاتا ہے. سبحان اللہ. خود روزہ جس کے لیے آیت جو ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، خود روزہ جو ہے وہ بھی تقوی کا سبب بنتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان خوف الہی میں اور امر الہی کی اطاعت میں جو ہے ان تمام مباح چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے. دن میں جو وقت ہے، وقت سیام، مباح چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے صرف اور صرف اللہ سے قریب ہونے کے لیے. بے شک بے شک. قبلہ دوسرا سوال اسی عنوان سے جس کو میں اس حوالے سے جو ہے اس عنوان سے سوال کرنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے جیسے آپ نے وضاحت فرمائی کہ قرآن کی آیت بھی ہے لعلکم تتقون، اس عنوان سے کہ کس طریقے سے اس ماہ خیر و برکت میں اپنی تقوی کو انسان جو ہے وہ اس میں اضافہ کر سکتا ہے، کیسے اضافہ کر سکتا ہے، اس پر بھی اگر ایک وضاحت ارشاد فرمائے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ اس مہینے میں خاص طور سے اللہ کے خوف کے تحت مختلف چیزیں انجام دے گا. مثلا یوں کسی کو کھانا کھلا دے تو اس کے ہے ثواب کھانا کھلانا، لیکن صائم کو، روزہ دار کو، جیسا کہ خود پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہے خطبے میں کہ اس میں ایک گھوٹ پانی سے اگر وہ افطار کروا رہا ہے، سبحان اللہ، جس وقت پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے تھے فضیلت افطار کرانے کی، تو اس وقت کسی صحابی نے سوال کیا تھا کہ جس کے پاس اگر مقدرت نہیں ہے، نہیں کر سکتا ہے تو کیا کرے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک جرعہ آب جو ہے پانی کا ایک کاسا مثلا اس کو دینا، اس سے افطار کروانا، یا کھجور کا ایک ٹکڑا مثلا، اس کی بھی مثال دی ہے خود حضور نے اپنے خطبے میں. یہ بھی اس بات کا باعث ہوگا کہ انسان خوف خدا میں جو ہے وہ یہ کام انجام دے رہا ہے. لہذا
اب اس کے لیے جنت کے دروازے جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت طریقے سے قبلہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ میں ایک سوال اس عنوان سے کرنا چاہوں گا، آپ نے بہت سارے فضائل جو ہے ماہ رمضان عظیم کے اور روزے کے بہت سارے فضائل آپ نے ارشاد فرمائے اور ان کی طرف اشارہ فرمایا، لیکن ابتدائی جو خطاب ہے اس میں خود مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسین شیرازی دامہ ظلہ نے خود جو خطبہ شعبانیہ ہے جس میں انہوں نے وہاں سے جو ہے یہ پڑھا کہ حتیٰ جو ایک فرض عمل ہے اس کا ثواب 70 گنا ہے، تو میں یہ سوال اس عنوان سے اگر کروں تو بہتر ہوگا کہ ماہ رمضان عظیم کے اور روزہ رکھنے کے کیا فضیلتیں ہیں، اس پر اگر ایک وضاحت فرما دیں۔ روزہ دار کے لیے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں جی، اور جو اس لیے کہ اس مہینے میں جی، جو دعا کے دروازے خاص طور سے کھل جاتے ہیں، سبحان اللہ، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، جی، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جی، یہاں تک کہ یہ ہے کہ خداوند عالم اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ رمضان میں جی، جو قیدیوں کو آزاد کر دیا کرتے تھے، اللہ، قیدیوں کو آزاد کر دیتے تھے، خاص طور سے غلاموں کو آزاد کرنا، جی، اس کے علاوہ صدقات، خیرات، جی، جو انسان کو خاص طور سے ماہ رمضان میں توفیق ہوتی ہے۔ صحیح، روزہ رکھنے کے لیے جو حکم ہوا ہے، جو فضائل ہیں، جی، وہ اس قدر درج ہوئے ہیں جی، ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کے کہ جس کی یہ خاص طور سے کتابوں میں جو روایات موجود ہیں جی، اور جو ائمہ اطہار علیہ السلام نے اس کی فضیلت بیان کی ہے، جی، اس لیے کہ عام دنوں سے زیادہ اللہ، انسان روزہ رکھ کے اللہ سے قریب ہوتا جاتا ہے صحیح، اور اس کے اوامر پر عمل کرتا جاتا ہے۔ اسی لیے روایات میں ہے کہ دن میں روزہ رکھنا اور راتوں میں قیام کرنا اللہ، دوسری تمام راتوں سے بہتر ہے اور 1000 گنا اس کا ثواب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ ایک نقطہ قبلہ اس عنوان سے ایک سوال میں کرنا چاہوں گا۔ مرجع علی قدر نے فرمایا کہ دفاع مبلغین کے لیے، چونکہ یہ در حقیقت نکات تھے کہ ماہ رمضان عظیم میں مبلغین مختلف ممالک میں، مختلف علاقوں میں جاتے ہیں اور وہاں تبلیغ کرتے ہیں، تو جو جھوٹ اور بہتان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور آپ کے آل کے اوپر جو بہتان باندھے گئے، صحابہ میں سے کچھ منافقین اور اس کے بعد کا جو سلسلہ ہے آپ بہتر جانتے ہیں، اور ان کی رسول اللہ اور ان کی آل کے دفاع کے حوالے سے، اور دوسرے جو ہے قرآن کی دفاع کے حوالے سے، تو یہ بھی انہوں نے مبلغین کی ایک ذمہ داری بیان فرمائی ہے اور فرمایا کہ یہ جو ہے واجب عینی ہے کچھ شرائط کے بنا پر۔ اس پر قبلہ آپ کیا وضاحت فرمائیں گے؟ اصل میں سب سے بڑا فریضہ یہی ہے انسان مبلغ کا، جی، کہ وہ ان تمام افتراءات جی، اور جھوٹ کا، جو جھوٹی احادیث گڑھی گئی ہیں اور جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں بالکل، خود ختمی مرتبت اور ان کے اہل بیت پر، جی، اس کا دفاع کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ سبحان اللہ، اور اسی صورت سے قرآن کے سلسلے میں جی، خاص طور سے ہم پر جو سب سے بڑا الزام لگایا جاتا ہے جی، بر صغیر میں خاص طور سے، جی، کہ قرآن کے ہمارے یہاں 40 پارے ہیں، جی، جی، تو اس کے سلسلے میں مبلغین کو خاص طور سے ثابت کرنا چاہیے جی، کہ نہیں، یہ وہی قرآن ہے جو عام مسلمانوں کے درمیان ہے۔ چنانچہ ابھی پاکستان کے ایک مبلغ نے، جن کا تعلق اہل تسنن سے ہے، جی، وہ عراق گئے تھے جی، اور جانے کے بعد انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے یہاں سرداب میں جی، اور دیگر جگہوں پر، اور حضرت عباس کے روضے میں سرداب میں جی، اور دیگر جگہوں پر انہوں نے قرآن دیکھا۔ جی، یوٹیوب پر موجود ہے ان کی تقریر کہ صحیح، انہوں نے کہا کہ یہ شیعوں پر سب سے بڑا الزام ہے کہ ان کا قرآن الگ ہے اور اس کے 40 پارے ہیں۔ جی، نہیں، شیعہ اسی قرآن کو مانتے ہیں جو عام مسلمانوں کے درمیان میں ہے۔ یہاں تک کہ جب امیر المومنین علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا تھا ان کی خلافت ظاہری میں
کہ آپ اس قرآن کو کیوں نہیں رائج کر دیتے ہیں جو آپ نے جمع کیا تھا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ نہیں، جو قرآن امت میں رائج ہے، ورنہ اس کے ذریعے سے تفریقہ ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ قرآن جو امیر المومنین نے مرتب کیا تھا اور جو ہمارے امام غائب امام زمانہ کے پاس ہے، وہ انشاءاللہ اسی وقت ظاہر ہوگا۔ قرآن اس طریقے سے جو وحی کے مطابق تھا، اس میں آیات، اس لیے کہ آیات ظاہر ہے قرآن مجید کی ترتیب کے لیے تو بہت سے علماء نے کہا ہے کہ اس کی ترتیب صحیح نہیں ہے، کیونکہ جس ترتیب سے آیات نازل ہوئی تھی وہ جمع نہیں کی گئی۔ وجہ اس کی یہ تھی، جیسا کہ تفصیل کے ساتھ جمع قرآن کے مسئلے میں لکھا ہے، کہ قرآن چندے سے جمع کیا جا رہا تھا، لوگ چوراہوں پہ کھڑے ہوئے تھے، جن کو جو آیت یاد تھی وہ آیت وہ سنا دیتے تھے اور دو گواہ لاتے تھے اس آیت کے سلسلے میں، تو اس آیت کو لکھ لیا جاتا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ جو چیز چندے کے ذریعے سے جمع ہوتی ہے، مختلف افراد کے ذریعے سے جمع ہوتی ہے، اس میں وہ بات نہیں ہوتی ہے ترتیب کے اعتبار سے کہ جو عام طور سے ہونا چاہیے۔ اور وہ قرآن جس حضرت علی نے جواب فرمایا تھا وہ تنزیل کے اعتبار سے مرتب کیا گیا ہے، جو انشاءاللہ بعد ظہور سامنے آئے گا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ بہت خوبصورت وضاحت فرمائی۔ ایک سوال اس عنوان سے کرنا چاہوں گا جو کہ مہم نکات ہے، اور میں پھر انشاءاللہ پروگرام کے چونکہ کچھ وقت بھی باقی ہے، خود حرمت مؤمن کے اعتبار سے آیت اللہ العظمیٰ شیرازی دامہ ظلہ نے فرمایا کہ خود احترام مؤمن جو ہے وہ کس قدر ضروری ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حتیٰ یہ جو مؤمن ہے اس کا احترام کعبے سے زیادہ ہے۔ روایت انہوں نے صحیح روایت جو ہے وہ انہوں نے تلاوت فرمائی، اور حتیٰ بعض ممالک کی ناکامی کی وجہ انہوں نے کہا کہ شاید ہو سکتا ہے چونکہ مؤمن کے احترام کو پامال کیا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس وجہ سے بھی مسلمان جو ہے وہ خسارے میں ہے۔ اس پر بھی قبلہ اگر ایک وضاحت فرمائیں آپ۔ یہ مرجع علی قدر نے خدا عالم ان کی حفاظت فرمائے اور صحت کے ساتھ طول عمر دے بجا فرمایا ہے انہوں نے، اس لیے کہ مومن کی حرمت کا اگر خیال رکھا گیا ہوتا تو آج امت کا یہ حال نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ احترام مومن بہت ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے کہ، مگر میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ جب امت نے امیر المومنین کے احترام کو ضائع کیا ہے، حرمت کو ضائع کیا ہے، تو جو امت امیر المومنین کی حرمت ضائع کرے، احترام کو ضائع کرے، خود رسول اللہ کے احترام کو ضائع کیا۔ حدیث کرتاس اس سلسلے میں بہترین جو ہے دلیل دی جا سکتی ہے کہ پیغمبر اسلام کے سلسلے میں کیا کیا اور احترام کس طریقے سے ضائع کیا۔ تو جب ان کا احترام نہیں کیا اور ان کی حرمت کو ضائع کیا گیا ہے اور اہل بیت کے افراد کی حرمت کو ضائع کیا گیا، تو ظاہر ہے اس وقت مومن کی احترام وہ کیسے کریں گے۔ یہ مہینہ جس میں خود جناب خدیجہ جنہوں نے پیغمبر اسلام کی اس وقت مدد کی، چنانچہ پورا سورہ ہے اس میں جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ نے جس طریقے سے مدد کی، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ جب ان کی تاریخ وفات آتی ہے جو 10 رمضان المبارک کو ہے، تو امت مسلمہ میں کوئی سوگ نہیں منایا جاتا ہے، صرف اور صرف وہی لوگ نام لیتے ہیں کہ جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ ہیں۔ اس لیے کہ جناب خدیجہ کا جتنا احترام کیا جائے کہ اس بیوی نے اس وقت ساتھ دیا جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ الم یجد کا یتیما فآویٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ، قرآن مجید کی واضح آیات موجود ہیں۔ اس طریقے سے جناب ابو طالب پہ احترام ضائع کیا جاتا ہے، جناب خدیجہ کے مقابلے پر دوسری خواتین کو لایا جاتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ احترام مومن کیا جائے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ان کا احترام کیا جائے جن کو ماننے کی وجہ سے یہ مومن، یہ شخص مومن کہلاتا ہے، لہذا ضروری ہے۔ جی بے شک بے شک۔ بس قبلہ آخری سوال آپ سے کر لوں اور پھر آپ کے زحمات قبلہ تمام، البتہ ہمارے لیے رحمت ہے۔
اور سوال میں اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ جو ہے اس دور میں یقیناً اقتصادی مشکلات بھی بہت سارے ہیں، لوگ رنجش بہت زیادہ ہو چکی ہے، تکالیف دنیا میں بہت زیادہ ہو چکے ہیں، اور حتیٰ غریب کا سفرہ شاید امیر کے سفرے کی طرح نہ ہو، اور بہت ساری تلخیاں پیدا ہو چکی ہے۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی دامہ ظلہ نے فرمایا کہ روایت حتیٰ انہوں نے ارشاد فرمائی کہ حتیٰ دنیا کی جو تلخیاں ہیں، جو کڑواہٹیں ہیں، وہ آخرت کی حلاوہ ہے، آخرت کی مٹھاس ہے، شیرینی ہے۔ اس عنوان سے قبلہ آپ روزہ داران الہی کے لیے کیا کہیں گے؟ اس پر بھی اگر ایک وضاحت فرمائیں۔ اس میں اس حدیث کو بھی جو ہے مد نظر رکھا جا سکتا ہے کہ دنیا سجن المومن جی و جنت الکافر۔ اللہ، تو جس طریقے سے زندان میں تکلیفیں ہوتی ہیں جی، اور قید خانے میں جو تکلیفیں برداشت کرتا ہے انسان، جی، ویسے ہی مومن کے لیے ہے کہ دنیا میں جتنی اس کو تکالیف ہوتی جائیں گی، جی، اتنا زیادہ اس کا اجر بڑھتا جائے گا، اس لیے کہ اس کے لیے آخرت ہے، جی، سبحان اس کے لیے دنیا نہیں ہے بلکہ اس کے لیے آخرت ہے۔ لیکن ضروری ہے کہ وہ اس پر صبر کرے، اور جیسے جیسے صبر کرتا جائے گا جی، اس کے درجات بڑھتے بے شک۔ اس کے لیے بھی ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کو کی مثال دے سکتے ہیں جی، کہ انہوں نے سارا جو اختیار انہیں خداوند عالم نے دیا تھا، جی، اور جس طریقے کا ملکہ دیا تھا، جی، ان تمام چیزوں کے باوجود جی، انہوں نے کس طریقے کے مصائب اور مشکلات برداشت کیے ہیں، اللہ، یہاں تک کہ ان کی زندگیوں کا بیشتر حصہ جو ہے وہ قید خانوں میں گزرا۔ اللہ، اسی صورت سے ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے، لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ آج دنیا میں ان کی یادگاریں باقی ہیں، اور ظلم کرنے والوں کی یادگاریں ختم ہو چکی ہیں، انہیں کوئی بھی یاد نہیں کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ معلوم بھی نہیں ہے کہ ان کی قبریں کہاں ہیں۔ اب دنیا میں لوگ مصنوعی قبریں ان کی بنا لیں، ان کی محبت میں دشمنان اہل بیت کے اور ظالموں کے جو ہے محبت میں مصنوعی قبریں بنا لیں، تو وہ ایک اور بات ہے۔ لیکن اس کے باوجود جس کا مرتبہ، جس کو اللہ مرتبہ دیتا ہے، خود بخود اس کا دل ایک کھنچاؤ پیدا ہوتا ہے، بے شک، اور جسے دنیا والے مرتبہ دیتے ہیں وہ مرتبہ دیتے ہیں مگر کھنچاؤ پیدا نہیں کر پاتے ہیں، بے شک، وہ اس کو جو اس کے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت جاگزین نہیں کر پاتے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ قبلہ بہت خوبصورت وضاحت آپ نے فرمائی، اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آخر میں اگر کوئی میسیج، کوئی پیغام دینا چاہے مومنین کے لیے امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے توسط سے، بسم اللہ فرمائیں۔ اس مہینے میں خاص طور سے، عام مہینوں میں بھی، اس مہینے میں خاص طور سے انسان خیر کے ذریعے اپنے کمزور بھائیوں کی مدد کرے، جی، اپنے پڑوس میں دیکھے کہ آیا ان کے یہاں افطار کا انتظام ہے یا نہیں، صحیح، اور نام و نمود سے دور ہو کے بہت خاموشی کے ساتھ خود معلومات کر کے پتہ لگا کے ان کی مدد کرے، اس لیے کہ اس میں سب سے بڑا اجر و ثواب اسی میں ہے کہ انسان دوسرے مومنین کی خبر گیری کرتا رہے۔ بلکہ میں تو عام بات کہتا ہوں کہ انسانوں کی مدد کرے، مظلوموں کی مدد کرے، اور ان تمام لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے اور جن کے پاس سرمایہ ہے کہ وہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنے مومن بھائیوں کی، کمزوروں کی مدد کریں، اور اس میں یہ نہ دیکھیں کہ گویا یہ جو ہے مثلا کہاں رہتا ہے اور کہاں زندگی بسر کرتا ہے، بلکہ اس کو عام طریقے سے مومن کی مدد کرنا چاہیے۔ بے شک، بے شک۔ قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آپ سے دل تو نہیں کرتا کہ پروگرام کو ختم کر لے، لیکن یقیناً وقت جو ہے وہ بھی انتہا پر پہنچ چکا ہے، اور آپ کو کافی زحمت بھی ہم نے دی، بہت سارے سوالات آپ سے ہم نے پوچھے۔ اللہ آپ کو
जो भी अल्लाह आपको सेहत दे और मौला आपके तमाम आमाल खैर को कबूल फरमाए। आपसे क़िबला इल्तिमा से दुआ करते हैं। करबलाए मुअल्ला में आपकी तरफ से नायब ज़ियारा और दुआ गो है और इजाज़त चाहेंगे आपसे। खुदा आलम आप सबकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़त फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर से ख़ुतबा सय्यदुश्शुहदा में दुआ की गुजारिश है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इंशाअल्लाह फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। जी, बहुत ही मुहिम गुफ्तगू आप समात फरमा रहे थे। तज्ज़िये के हवाले से तहलीली जायज़ा हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी दामज़िल्लो के कलाम पर उर्दू ज़बान में जो नुकात थे उसके ऊपर एक तबसरा हुआ और हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद ज़ाहिद अहमद रिज़वी साहब क़िबला लखनऊ से, और उन्होंने जो है बहुत ही खूबसूरत तरीके से वजाहत फरमाई। इस उन्वान से जो पैगाम उन्होंने दिया बड़ा मुहिम पैगाम है, जिसको आप ये कहा जा सकता है सिले रहमी। सिले रहमी बहुत अजीब चीज़ है जिसको कहा जाए। यानी हत्ता अली इब्न महज़ियार अहवाज़ी की मुलाकात जब हज़रत साहिब ज़मान अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ से हुई थी तो उसमें से एक ये था कि अली इब्न महज़ियार आप लोग आपस में सिले रहमी नहीं रखते। अली इब्न महज़ियार ने कहा कि मौला मुझे आपसे 20 साल हो गए, आपसे मुलाकात ही नहीं हो रही, आपकी ज़ियारत ही नहीं हो रही, आप कब तशरीफ़ लाएंगे? उन्होंने कहा तुम लोगों में कुछ सिला रहमी है। इस कदर ये नुक्ता मुहिम है जो क़िबला ने अभी इस पर फरमाया कि जितने लोग हैं वो जो साहिब हैसियत है दूसरों के ऊपर भी नज़र रखे, यही तो सिला रहमी है। इंतज़ार का सही तरीका यही तो है। एक पैसे का पुजारी, माल का पुजारी, वो बेचारा क्या दुआ करेगा कि हज़रत जो है वो ज़हूर फरमाए। ज़हूर उन लोगों के लिए है कि जो एक दूसरे के ऊपर सिला रहमी रखते हैं। मोमिन का मोमिन के साथ मोहब्बत का ये रिश्ता है। मोमिन को पसंद करता है, इज़्ज़त करता है, उसको जो है उसका एहतराम करता है, उनके ऊपर उनकी नज़र होती है, उनके चेहरे को देखता है खुश हो जाता है। मोमिन से उसको जो ताकत पहुँचती है, ये जो है वो सही तरीका है इंतज़ार हज़रत बक़ियतुल्लाह अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ का। और जहाँ तक सवाल है इस खिताब का, बहुत सारे और नुकात भी है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आइंदा दिनों में कोशिश करेंगे कि मज़ीद उलमाए किराम को दावत कर सके और इन मुहिम नुकात के ऊपर इंशाअल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला जारी रख सके, ताकि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस पे जो है वो गुफ्तगू को कामिल कर सके। वक्त इंतहा पर है और आखिर में हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यकल फ़रज।